अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा टॉपिक है आयत नंबर 1 सूरत अल हुमज़ा के हवाले से। उसका टॉपिक का टाइटल है द फ्लेम थ्रोअर्स। आपको टाइटल से ही पता चल जाएगा, शोले फेंकने वाले। और शोले फेंकने वाले चाहे अपने जेस्चर से हों या शोले फेंकने वाले अपने अल्फाज या कम्युनिकेशन या जुमलों के सिलेक्शन से हों, हम इस पर बात करेंगे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब अपनी क्लास को जिस लेवल पर मुकम्मल किया था, वहाँ मैंने आपसे डिस्कस किए थे 4 प्रैक्टिकल एंगल कि हम क्या चीज़ अपनी गुफ्तगू में अडॉप्ट कर लें जिससे हम अपने आप को इस रास्ते की तरफ जाने से ही रोक लें। और वो 4 रास्ते, वो 4 तरीके बहुत आसान और प्रैक्टिकल थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी में कल से ही अप्लाई करना शुरू कर दिया है तो आपकी शख्सियत के अंदर एक खूबसूरत निखार ज़रूर आना शुरू होगा। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, अब उस टॉपिक के हवाले से मैं अपनी पिछली क्लास से अगर कनेक्ट करूं, जो हमारा पिछले कल की क्लास थी, हम मैंने वहां जो आपको चौथा एंगल बताया था कि किसी तीसरे को किसी महफिल में देखकर आंखें रोल करना या उसको सर से पांव तक देखना या उसको एक बुरी लुक देना और उसके बाद जब वो महसूस करे तो कहना कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। इसी चौथी एक कैफियत से जिसको हमने कहा था कि अब आज से हम अपने गुफ्तगू और रोजमर्रा की जिंदगी से निकाल देंगे, मैंने कहा था इसी से कनेक्टेड मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी और मैं खास तौर पर माँ बाप और औलाद के रेफरेंस में अपनी बात को आज द फ्लेम थ्रोअर्स के एंगल से शुरू करूंगी। देखें, जब हम बात करते हैं ना कि कुरान हर इंसान को एड्रेस करता है, तो ये बिल्कुल क्लियरली हमारे जहनों में चीज होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने बनी आदम को इज्जत दी है। कुरान कहता है वलक़द कररमना बनी आदम। अल्लाह ने हर इंसान को एक ऑनर दिया है, अल्लाह ने हर इंसान को एक डिग्निटी दी है। अब इंसानों के साथ आपने और मैंने इंसान होते हुए एक डिसेंट ऑनर वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करना होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट एंड औलाद रिलेशनशिप, सो मैं पहले बात करूंगी माँ बाप से। देखिए, एक फैक्ट आप हमेशा जानती हैं, माँ बाप होने की कैपेसिटी में डिमीन करने का राइट, किसी को डिसऑनर करने का राइट, बिलिटल करने का राइट माँ बाप को भी नहीं होता है। सो मैं इस वक्त एड्रेस कर रही हूँ पहले माँ बाप को एंड देन आई विल एड्रेस इंशाल्लाह द बच्चास। माँ बाप को भी अपने पास जो एक रुतबा और जो एक मुकाम दिया गया है उसमें माँ बाप को बिलिटल नहीं करना होता औलाद को, बल्कि उनको कंपैशनेट होकर औलाद को उनकी गलतियों पर समझाना होता है और औलाद को जिंदगी में कामयाब होने के लिए एनकरेज करना होता है। माँ बाप अगर औलाद को हर वक्त एक गुस्से की टोन में, एक बिलिटल करने की टोन में टोकते रहते हैं ना, तो देखें ये मेरे माँ बाप होने की कैपेसिटी में एक टॉक्सिक ट्रेट होगी। और मैं कोई ये जो अपना मिस यूज ऑफ राइट करूंगी ना माँ होते हुए या बाप होते हुए, ये कोई मुझे एंड रिजल्ट में अच्छी तरबियत नहीं देने वाला। कॉन्स्टेंटली गुस्सा, इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली जैसे मुंह से शोले बरस रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लाइक जैसे माँ बाप को पास राइट होता है कि हर वक्त उनके कानों में से जो है वो आग निकलती रहे।
اس طرح سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اور ہم بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور بلکہ شاید ہم نہ سمجھتے ہوئے بھی ہومز اور لومز میں ماں باپ ہوتے ہوئے انکلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اپنی پرسنالٹی کی تو تباہی ماں باپ کرتے ہی کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کی شکل میں ڈسٹربڈ پرسنالٹی چھوڑ دیتے ہیں پیچھے۔ اس لیے کہ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جو اتنا ہومز اور لومز کی کیپیسٹی میں اولاد کو بلی کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے کانسٹنٹلی اولاد کو ریڈیکیول کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہی ماں باپ ہوتے ہیں جن کی اولادیں باہر جا کر یا تو دوستوں کو یا ورک پلیس میں یا اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو یا اپنے سے کم رتبے کے لوگوں کو یا رشتے میں اپنے سے تھوڑے سے جو نیچے لوگ آتے ہیں، یہ ان کو وکٹم بنا لیتے ہیں یہ بچے پھر، بیکاز ان کے ماں باپ نے ان کو کانسٹنٹلی ایک غلط انداز سے تربیت کے گزارا ہوتا ہے، اور ماں باپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس وقت ہومز اور لومز کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اپیل میری ماں باپ سے ہے، پلیز اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ نہ رکھیں تربیت کے نام پر کہ وہ آپ کو ایک صرف انوائنگ ماں باپ کے طور پر دیکھیں، ایک فرسٹریٹڈ ماں باپ کے طور پر دیکھیں۔ غصہ آنا ماں باپ کا جائز ہے، اس غصے کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے، ایک جس کو آپ کہتی ہیں نا اپنی اولاد کی بھی سیلف ریسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کی تربیت ضرور کریں۔ دیکھیں تربیت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو سر پر رکھا ہی ہے، ورنہ تو ہم بھی جانوروں کی طرح ایک سرٹن ایج کے بعد اپنے بچوں سے کہتے ہیں نکلو گھر سے باہر، جا کے ڈھونڈو اپنا شیلٹر، اور جاؤ جا کر خود ہی کماؤ، اور جاؤ جا کر خود ہی کھاؤ، اور جاؤ جا کر خود ہی اپنے جینے کا سامان کرو۔ بٹ یہ نہیں ہے انسانوں کے اندر۔ سو وی پیرنٹس آر ریسپانسبل کہ ہم اپنی آخری سانس تک اپنی اولاد کے لیے بہترین کریں، اور ہم مسلمان ماں باپ بہت کیئرفل رہیں کہ اپنے مقام کا مس یوز کرتے ہوئے ہم کہیں اولاد کے ساتھ ہومز اور لومز میں نہ آ رہے ہوں، کہیں ہم اپنے رتبے کا مس یوز نہ کر رہے ہوں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کی فرسٹریشن آپ کے بچوں کو ڈبل فرسٹریٹڈ بنا لے گی۔ اور میں تو ہمیشہ ایک اصول بتاتی ہوں ماؤں کو اور والدین، ظاہری بات ہے باپ کے لیے بھی یہی اصول ہے، آپ کے بچے آپ کی غلطیوں کا میگنیفائڈ فارم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچے بہت بدتمیز ہو گئے، ہم کہتے ہیں بچے بہت ریبیلیس ہو گئے، ہم کہتے ہیں بچے بہت بیک آنسر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے بہت ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہیں۔ آئی ایم سو سوری ٹو سے، اصل میں ہماری ہی برائیوں کا ایک میگنیفائڈ ریفلیکشن ہماری اولادیں ہوتی ہیں۔ سو کہیں ہماری زبانیں آؤٹ آف کنٹرول تو نہیں ہوتی تربیت کرتے میں؟ غصے کو چینلائز کرتے ہوئے نصیحت کے الفاظ کو ایک محبت اور جس کو آپ کہتی ہیں آنر میں لپیٹتے ہوئے تربیت کی جاتی ہے، اینڈ دیٹ از ریکوائرڈ۔ اور یہ کیسے آتی ہے؟ یہ ایک لیکچر سے نہیں آئے گی، یہ میرے 4 جملوں سے بھی نہیں آئے گی، یہ کانسٹینٹلی قرآن کے سامنے بیٹھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھنے سے آئے گی۔ سو دیکھیں یہ پینڈیمک آیا، پچھلے 1 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، پینڈیمک کی وجہ سے اولادوں کا اور ماں باپ کا انٹریکشن بڑھ گیا، جو کہ بلیسنگ بننا چاہیے تھا، اللہ معاف کرے بہت سے گھروں میں مصیبت بن گیا۔ بچے آپ کے سامنے آ گئے، ہوم سکولنگ سٹارٹ ہو گئی، سکول، کالج، یونیورسٹی، نرسری، کنڈر گارڈن، ہر ایج کا بچہ لیپ ٹاپ کے سامنے آ کر آن لائن بیٹھ گیا۔ اب ہوا کیا کہ ماں باپ اوپر فائنینشیل کرنچ الگ آ رہا ہے، نوکری کی طرف سے، جاب کی طرف سے، بزنس کی طرف سے الگ پریشانی ہے، نوکر گھر میں الگ نہیں آ رہے پینڈیمک کی وجہ سے، اماں کے اوپر گھر کے کاموں کے ساتھ اولاد کو اب آن لائن پڑھانے کی بھی ذمہ داری الگ آ گئی۔ سو ماں باپ اولاد پر لان تان کر رہے ہیں۔ کتنے کیسز اس پینڈیمک میں سامنے آئے جو ورسٹ پیرنٹنگ کے تھے۔ دیکھیں یہ نہیں کرنا، حالات مشکل ہوتے ہیں، ہاں کبھی انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اٹس اوکے، پھر اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں 3-4 مرتبہ بہت اچھی طرح بچوں کو ٹریٹ کر کے، اچھی نصیحت کر کے، پیار سے سمجھا کے، تاکہ اگر میری زبان سے انجانے میں ہومز اور لومز ہو گیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ تو میں اس کو کمپنسیٹ کر لوں۔ اپنی اولادوں کو، یہ جو آپ کی اولادوں پر پڑھائی کے اس وقت پریشرز ہیں نا، پلیز میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گی،
اگر کسی کا بچہ پڑھائی چھوڑ رہا ہے اس وقت اس پینڈیمک کی وجہ سے کہ اس سے کوپ نہیں ہو رہا ہے آن لائن اسٹڈیز، پلیز اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر نہیں پڑ جائیں اور اس کے اوپر لان تان نہیں کریں. میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، یہ ڈیولپڈ ایجوکیشن سسٹم جس میں اب آج ہم دنیا کے طور پر کھڑے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو کوئی انسان بننے میں بہت ہیلپ نہیں کر رہا ہے. لیٹ می ایکسپلین دس. اگر ہمارے بچے 24 سال کی عمر میں 22 سال کی عمروں میں ابھی تک صرف پڑھے جا رہے ہیں اسٹارٹنگ ود دا ایج آف 3 ایئرس، وہ بےچارے اس ایج تک صرف اور صرف پریکٹیکل لائف میں 23 سال میں بھی نہیں آئے ہیں. لوگوں نے تو کانکر کر لیے علاقے. محمد بن قاسم کو ہم سب جانتے ہیں، سب کانٹیننٹ میں رہنے والے. 17 سال کی عمر میں گو اینڈ ریڈ دا ویسٹرن ہسٹری. 21 سال کی عمروں کے اندر لوگ اسمبلی کے اندر جا کر بیٹھ گئے. لوگوں نے ڈراسٹکلی سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرنے شروع کر دیے. بٹ آر کڈس، دے آر جسٹ کڈس بیکاز دے آر جسٹ اسٹڈنگ. سو یہ ایک حالات اس وقت بہت ٹف ہیں. اگر آپ کے بچے کو مشکل آ رہی ہے پڑھنے کے اندر، پلیز اس کو سپیس دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، اگر ایک بچے کا 1 سال ویسٹ ہو جائے گا نا، قیامت نہیں آ جائے گی. مت اپنا اور اس کا ریلیشن شپ تباہ کریں اس کو لان تان کر کے. تم پڑھتے نہیں ہو، تم دھیان نہیں دیتے ہو، تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تمہارے گریڈز برے ہو گئے. پلیز، آپ کو موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے اچھی باتیں ڈسکس کرنے کا، نہ کہ ہم سارا مہینہ سارے سال کو صرف لان تان کرنے میں گزار دیں، ہومزہ اور لمزہ کی کیپیسٹی میں گزار دیں. ڈونٹ ڈو دس. اپنے بچوں کو حکمت سے ڈیل کریں. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ماں باپ ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو تانا دینے والے بن جائیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر آپ کے حالات کی سختی کی وجہ سے یہ کیفیت آ گئی ہے کہ آپ فرسٹریشن میں اپنے بچوں کو لان تان کرتی ہیں، پلیز اللہ سے اب بھی معافی مانگے. اللہ مجھے ہومزہ اور لمزہ کی کیفیت میں نہیں آنا. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ماں باپ ہیں so we have an open license to say anything to our kids. اور پتہ ہے ہمیں گناہ بھی نہیں ہوگا. I'm sorry، ایسی نہیں ہے. read this آیت. وَيْلٌ لِكُلِّ، لِكُلِّ مراد کیا ہے میں بتا چکی ہوں. لِكُلِّ بھی مراد کل الانسان، ہر انسان اس میں آتا ہے. مت صرف اور صرف ڈس بلیورز کے اوپر اور کفار کے اوپر جو ہے وہ ہم اس طرح کی ایکسپلینیشنز کو فٹ ان کرنے کی اور تھوپنے کی کوشش کرتے رہا کریں. We can fall under this. سو اگر میں ماں باپ سے بات کر رہی ہوں، سو اس ہومزہ اور لمزہ کی کیپیسٹی میں پلیز فلیم تھروورز، شعلے پھینکنے والے اپنی زبانوں سے اور اپنی ہی اولادوں کو اپنے الفاظ سے زخمی کرنے والے، ایموشنلی ہرٹ کرنے والے مت بنیں. ان کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا بچہ کتنا آپ سے آرگیومنٹ کر رہا ہو، آپ کانسٹنٹلی 1 ہفتہ محبت سے ڈیل کر کے دیکھیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کہ وہ 1 ہفتے کے بعد آپ سے ایک دفعہ تو کم سے کم ہفتے میں، اس اگلے ہفتے میں 1 مرتبہ تو پیار سے بات کرے گا. کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ جب ہم انسانوں سے نا امید ہوتے ہیں نا، تو ہم اصل میں انسانوں سے نہیں نا امید ہو رہے ہوتے، ہم اپنے رب کی رحمتوں سے نا امید ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کہا ہے تمہارا کام ہے کوشش کرنا، تمہارا کام ہے دعا کرنا، اینڈ دین the برکہ will come from my side. سو آپ کا اور میرا کام ہے کوشش کرنا اور دعا کرنا. دین برکہ آف دا اوبیڈینس میرے بچے کی طرف سے وہ میرے رب کی طرف سے آئے گی. سو دس از دا پارٹ فار دا پیرنٹس. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ آج کے بعد آپ اپنے بچوں کو بہت طریقے سلیقے سے سمجھائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو ڈسپلن نہیں کریں گی، ڈیفینیٹلی ناٹ. میں نے اور آپ نے اپنی اولادوں کو ڈسپلن کرنا ہے، لیکن میں ماں باپ کو مشورہ دوں گی اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کے تھرو حاصل کی ہوئی فرسٹریشن اپنی اولادوں پر مت نکالیں. اینڈ دین ڈونٹ جسٹیفائی اصل میں میرے ابا بڑے غصہ کرنے والے تھے نا، تو بس میری جینز میں غصہ آ گیا ہے. نہیں، آپ عاقل اور بالغ ہیں اور اللہ نے آپ کو ایک ذہن اور انٹیلیجنس دیا ہے. ماں باپ کی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا، ماں باپ کی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر کے اپنے آپ کو بھی اچھا انسان بنایا جاتا ہے اور ان کا بھی صدقہ جاریہ بنا جاتا ہے. Fine. So this was the part for the parents. I'm moving on the next part. The flame throwers کے حوالے سے how this homaza and lumaza can apply on ourselves when we will come under the title of اولاد. دیکھیں جب ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے مسکرانا کہ سامنے والا بلٹل اپنے آپ کو ہوتا ہوا محسوس کرے. بعض اوقات آپ
औलाद होते हुए अपने ही पेरेंट्स की किसी भी नापसंदीदा बात पर ये एक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर आप सब बैठे हैं, मिसाल के तौर पे रोजा खोल रहे हैं या रोजा खोल चुका है। होता क्या है कि अम्मी अब्बा में से किसी ने कोई बात की और आपने अपने ही बहन भाइयों को आंखों ही आंखों में ऐसे मुस्कुरा के देखा कि जिसमें मिसाल के तौर पे अब्बा को लगा कि दे आर बिलिटलिंग मी, और लिटरली आपने इसी तरह देखा था कि हाउ फूल अब्बा इज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बट हम इंसान है ना, शैतान हमारे अंदर ये ख्याल डाल देता है कि कैसी बातें कर रहे हैं, हाय अल्लाह, हाउ फूल दे आर। कह नहीं रहे आप जुबान से, बट आपके आई जेस्चर्स ये बता रहे हैं। और मैं ये बात कहती हूँ अक्सर कि यंग बच्चे अनजाने में इस एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेते हैं। कभी सोचें, बच्चों से बात कर रही हूँ, प्यारे बच्चों, बच्चे मतलब माय टीनेजर्स, बेटा बेटियां जितने भी सामने अगर मुझे सुन रहे हैं, या उससे बड़े जो एडल्ट भी हैं, मैं सबसे बात कर रही हूँ। अब बाजों का सिर्फ टीनेजर बच्चे माँ बाप को बिलिटल नहीं करते, 40 साल का जवान मर्द और 40 साल की जवान बेटी ऐसे बुली करते हैं बूढ़े माँ बाप को कि आप सामने खड़े हो तो आपकी रूह कांप जाए। 6 फुट का जवान बेटा अपनी पूरी भरपूर 40 साल की जवानी की आवाज के ऊपर अपनी बूढ़ी माँ के ऊपर चिंगाड़ेगा, क्या हाल होगा उस माँ के दिल का? क्या क्या याद आ जाएगा इस चिंगाड़ने के ऊपर उस बूढ़ी माँ को, कि कैसे मैंने रातों में लेकर इसको टहला है, कहाँ कहाँ मैंने अपनी नींदें कुर्बान की हैं, कहाँ कहाँ मैंने अपने शौहर से ताने खाए इस औलाद को खुश करने के लिए और इसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। सो नहीं, हमने ये काम नहीं करना। मुझे लगता है हमारे बच्चे अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं। देखिए, मैं उसमें एक बात कहती हूँ कि देखो बेटा, कभी कभी ना अपनी आंखों में अपने दूसरे बहन भाइयों को, माँ बाप को बिलिटल करते हुए कोई ऐसा इशारा करना, पता भी नहीं चलता वो गुनाह बन जाता है। और माँ बाप का मजाक उड़ाने का गुनाह तो अपने अंदर कई और गुनाह ले लेता है। यानी एक गुनाह क्या हुआ, आंखों से इशारा करने वाला होमा जाका हो गया, एक गुनाह तो ये हो गया। दूसरा गुनाह क्या हो गया, माँ बाप को बिलिटल किया। हम्म। और तीसरा गुनाह क्या हो गया कि एक और बहन भाई को भी अपनी गलती में और अपने इस गुनाह में इन्वॉल्व कर लिया। तो सारी नेकियां, पता चला अभी रोजा खोल रहे थे, बर्डी फट गई। मुझे नहीं पता आप अपने बच्चों को कहते थे कि नहीं कहते थे। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं कहती थी, जब वो आकर टेबल पर बैठते थे रोजा खोलने के लिए, अब तो बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब आकर टेबल पर बैठते थे तो मैं उनसे कहती थी, बेटा रोजा खोलने से पहले तो कोई भी बिल्कुल गुस्सा नहीं कर सकता है। बिकॉज अगर आपकी बर्डी जो जा रही है ना आसमान पे रोजे की शक्ल, आपका रोजा एक बर्डी की शक्ल में है, अगर आपने गुस्सा किया ना एक दूसरे के ऊपर तो बर्डी फट जाएगी, अभी आसमान पे पहुंचने से पहले ही फट जाएगी। सो यही चीज हम नहीं कर सकते कि हम अपने अम्मी अब्बा को बिलिटल करते हुए अपनी ही नेकियों को एशेस में कन्वर्ट कर दें। कितना बड़ा लॉस होगा। देखिए, एक बात याद रखें, आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, मैं मानती हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं औलाद होते हुए। देखिए, एक उसूल अपना लें। मैंने कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हुए ये उसूल अपनाया, और मैं हमेशा, मैं कुछ और पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मेरा दिल चाहता है मैं हर एक को पकड़ पकड़ के बस ये बात बता दूं। और वो क्या है, वो ये है कि उसूल ये जिंदगी में अपना लें। जिंदगी में जो भी आपसे उम्र में और रुतबे में बड़ा है, राइट दिस वन लाइनर एनीवेयर, जहां आपको ये बार बार याद कराए कि ये आपने जिंदगी में करना है। जिंदगी में जो आपसे उम्र में और रुतबे में बड़ा है, आप उसकी गलतियां भी नहीं निकालें और आप उसकी तरबियत की कोशिश भी नहीं करें। कहा कि वो बड़ा माँ बाप हो, माँ बाप की गलतियां नहीं निकाला करते। दिस इज वेरी बिलिटलिंग। ये जो आज की दुनिया ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सिखा दिया है ना, ओहो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम ऑन, ये जो हमें दुनिया सिखा रही है ना, इस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के चक्कर में हमने अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट सब छोड़ दिया है।
لیٹ می ٹیل یو دا کروڈ فیکٹ. آپ کہیں نہیں نہیں میں تو بہت عزت کرتی ہوں اپنی امی کی اپنے ابا کی. ہم عزت اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا پارسل آنے والا ہوتا ہے اور ہمیں ڈلیوری بوائے کو جو ہے وہ پیسے دینے ہوتے ہیں, یا تو میرا جو ہے وہ فوڈ پینڈا آ رہا ہوتا ہے, یا جو ہے وہ میرا ڈلیوری پارسل آ رہا ہوتا ہے, اور مجھے جو اپنی آن لائن شاپنگ کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس وقت تو امی بھی اچھی اور ابا بھی اچھے. ادروائز میں سیریسلی بتا رہی ہوں, میجورٹی بچے, ہاں سب نہیں, الحمدللہ بہت پیارے بچے, بہت ریسپیکٹفل بچے, بہت اوبیڈینٹ بچے بھی ہیں. اور میرا پورا یقین ہے کہ وہ بچے جن سے انجانے میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں, they have the potential to be the nice بچاس انشاءاللہ. اور اس رمضان کی برکت سے ہمارے سارے بچے بہت اچھے بن جائیں گے. لیکن ہم اپنی غلطیوں کا ایکس رے تو قرآن کی روشنی میں دیکھیں نا. ہم کیسے کیسے اپنے ہی پیرنٹس کے ساتھ ہومزہ اور لمزہ کرتے ہیں. یہ ادب, احترام, رسپیکٹ میجورٹی بچہ چھوڑ رہا ہے, میجورٹی بچہ. اور میں آپ کو ایک پریکٹیکل پوائنٹ بتا رہی ہوں, بڑے بھی سن لیں اور بچے بھی سن لیں. کامیڈی کے نام پر 21st سینچری کا سب سے بڑا فتنہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, دیکھیں آپ کو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو لگتا ہو کہ بھئی میں ایک ہی آیت پر اتنی لمبی بات کیوں کرتی ہوں. سو میں آپ سے کہوں گی پیاری بہن, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, دین اسکپ ٹو نیکسٹ کلاس, آپ کسی اور ٹیچر کو سننا شروع کر دیں. بالکل اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں جو میں بتا رہی ہوں, لیکن میں جس چیز کو ہولسٹیکلی سمجھتی ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کامیڈی کے نام پر جو مجھے آج کل کا ایک بڑا فیکٹر لگتا ہے جس نے اولاد کے اندر سے ماں باپ کی رسپیکٹ کو زیرو کر دیا ہے, وہ ہے انفلوئنسرز جو ہمارے ہیں نا. یہ سب ہمارے ویلاگرز جتنے بھی ہیں, اما ابا سب جانتے ہیں ویلاگرز, اگر نہیں جانتے تو بچے تو کنفرم جانتے ہیں. یہ آپ کے جتنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہوتے ہیں, جتنا انہوں نے براؤن پیرنٹس پر ویڈیوز بنا بنا کر کمائیاں کی ہیں نا, اور مذاق بنایا ہے ماں باپ کا, میں کہنا نہیں چاہ رہی ہوں لیکن نصیحت کے پوائنٹ آف ویو سے میں اتنا کروڈ جملہ بول رہی ہوں. براؤن پیرنٹس کا مذاق اڑا اڑا کر جو کمائیاں ان انفلوئنسرز نے کی ہیں, they should shame on them. لوگوں کو ہنسانے کے لیے, اپنا سبسکرائبر بڑھانے کے لیے, اپنا فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے ماں باپ کی موکری, انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی ایم سو سوری, آپ مجھے آبسلیٹ مائنڈ کا کہیں, آپ مجھے بیکورڈ کہیں, آپ مجھے پرانے زمانے کی خاتون کہیں, آپ مجھے جو بھی کہیں, مجھے کوئی اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کی غلطیوں کو اس طرح مذاق بنا کر, اس پر ویڈیوز بنا کر, اس پر ٹھٹھے مار مار کر آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کہہ اوہ کم آن, صرف مذاق ہی تو ہے. کیا کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس طرح سے ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ, اور وہ بھی ماں باپ. ماں باپ دکھ ہوتا ہے مجھے جب بچے بھی دیکھ دیکھ کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ماں باپ کو آ کے بھی دکھاتے ہیں, اور بےچارے ماں باپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے, کہتے ہیں چلو بچہ ہنس رہا ہے تو میں بھی ہنس ہی لیتا ہوں. کبھی سوچا ہے, اولاد ہے نا آپ, اگر آپ کو بہت ہنسی آتی ہے نا اس طرح کے انفلوئنسرز کی فنی ویڈیوز دیکھ کر, جو ماں باپ کو انسلٹنگ وے میں پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا چھینک مارتے ہیں تو 3 گھروں تک آواز جاتی ہے. او مائی گاڈ, آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ میرے ابا چھینک مارتے ہیں نا تو آواز تیسرے گھر میں جاتی ہے اور ان کا بھی نا گلاس ٹوٹ جاتا ہے. آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری. مجھے کبھی کبھی خوف بھی آتا ہے کہ مطلب ہم نے اپنے آپ کو کامیڈین بناتے بناتے کیا بنا لیا ہے. مطلب مسخرہ ہونے کی بھی لمٹ ہوتی ہے, مسخرے پن کی بھی نا لمٹ ہوتی ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ اللہ کے احکامات کو اصل میں بلٹل کر رہے ہیں, اور ہمز اور لمز اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ. کبھی سوچیں ہنستے کس پر ہیں ہم سب, ماں باپ کی لا علمی پر, ان کی شارٹ کمنگز پر, ان کی کمزوریوں پر. ان ماں باپ کے اوپر ہنستے ہیں جن کو دنیا کی ٹیکنالوجی یوز نہیں کرنی آتی ہے, ان کے ماں باپ کے اوور پروٹیکٹڈ ہونے کے اوپر ہم ہنستے ہیں, ہم ہمز اور لمز کرتے ہیں کہ دیکھو کتنے اوور پروٹیکٹڈ امی ابا ہیں. توبہ.
اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں تو ہم تو ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں اور ہم ویڈیوز دیکھ کر اس لیے ہنستے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں نا براؤن پیرنٹس میں یہ ویکنیسز ہیں. اچھا تو کون سا انسان ویکنیس فری ہے؟ کون سا انسان ہے جس میں خطائیں نہیں ہوتی ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو اصول بتا دیا. آپ بچی ہیں، آپ بیٹا ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ بہو ہیں، آپ کسی بھی کیپیسٹی میں ہیں، اصول اپنا لیں. اپنے سے عمر میں بڑے اور رتبے میں بڑے کی آپ غلطیاں نہیں نکالیں گے. یہی سکھایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی سکھایا ہے ہمیں ہمارے دین نے. یہی چیز ہے جو انسانوں کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم پر رکھ سکتی ہے. کس نے اجازت دی ہے کہ والدین کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے؟ صرف ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، اس کا تو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور گلوبل مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک نہیں، اب سب انفلوئنسرز نے اسی پیٹرن پر اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں. اٹس لٹرلی انسلٹنگ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ دس از ایکچولی فالنگ انڈر ہومازا اینڈ لوماسا. کیا برا نہیں لگتا ہوگا ماں باپ کو؟ کمزوری ہے نا ان میں. بیچارے ماں باپ جن کو ٹیکنالوجی ہینڈل نہیں کرنا آ رہی، آپ ان کو مذاق بنائے جا رہے ہیں. وہ ماں باپ جو اپنی جوانی کی طاقت اپنی اولادوں کے اوپر کھپا دیتے ہیں، اولادیں جوان ہوتی ہیں تو ان کی ویکنیسز کا مذاق اڑاتی ہیں. اور میں نوجوانوں سے پوچھ رہی ہوں جو یہ ویڈیوز اس طرح کی بناتے ہیں، یا جو اس طرح کے چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں، یا جن کو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر بہت ہنسی آتی ہے، جو اس کو ہومز اور لومز کی کیٹیگری میں رکھتے بھی نہیں ہیں. ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ ایسی ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ آپ یہ والی غلطیاں ماں باپ کی جیسی آپ کے ماں باپ میں آپ وہ ریپیٹ نہ کریں؟ بالکل بھی نہیں. دس از اے پلین فیکٹ. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی غلطیوں سے سیکھیں اور ہم جب ماں باپ بنے تو ہم ایسا نہ کریں. بالکل بھی نہیں. صرف ماں باپ کو مسخرے پن کے ساتھ آبجیکٹ آف ریڈیکیول بنا کر یہ سارے انفلوئنسرز پیسہ کما رہے ہیں. سب نے مونیٹائزنگ آن کی ہوئی ہے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر، اور سب اپنے سبسکرائبرز کے تھرو جو ہے وہ مونیٹائزنگ کے تھرو ارننگ کر رہے ہیں. یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا. یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا. اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب ریلیجس اسکالرز کے ٹائٹل کے اندر لوگ بھی اولادوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ مل کر براؤن پیرنٹس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے کہ اس طرح ماں باپ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرو، اس طرح ماں باپ کی غلطیوں کو بلٹل کرو، اس طرح ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ کا دل دکھاؤ؟ وہ ماں باپ جو اپنی ضرورتوں کو ختم کر کے اولادوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں زندگیاں لگا دیتے ہیں، ان کی اولادیں انہی کو ہومس اور لومس کا نشانہ بناتی ہیں. دکھ ہوتا ہے. This is the practical reality of our lives. ماں باپ کے ساتھ تو سوشلی، ایموشنلی، گفتگو وائز، کانورسیشن وائز ہمبل رہنے کا قرآن کہتا ہے. کہاں گیا سبق؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دین کہتا ہے ان کے ساتھ جو بھی کرو نا، احسان کے لیول پہ کرو. Do whatever is best with them. احسان. ہنسی آتی ہے آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ کر. احسان کہاں کریں گے؟ ادب ہی کر لینا تو بڑی بات ہے. ہم تو اپنے ماں باپ کا مذاق اڑانے لگ گئے، انسلٹ کرنے لگ گئے، ریڈیکیول کرنے لگ گئے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. امی اتنی دعائیں مانگتا ہوں، اللہ میرے پسند کا مجھے گریڈ کیوں نہیں دیتا؟ ابو اتنی تو محنت کرتا ہوں، میرے فرینڈز میرا ہی کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ اتنا تو ان کا خیال رکھتا ہوں. بیکاز جو اس چیز کا مذاق اڑائے گا جس چیز کی رسپیکٹ کا اللہ نے قرآن میں اپنے شرک کے بعد حکم دیا ہے، اس کو زندگی میں چین اور قرار اور خوشیاں اور خیر اور بلیسنگز اور رحمتیں کیسے نظر آئیں گی؟ اٹس امپاسبل. سو پیارے بچوں، اگر کوئی بھی بچہ مجھے اس وقت سن رہا ہے، میں دل سے آپ سے اس وقت ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز اپنے ماں باپ کا اس طرح سے مذاق نہیں اڑائیں.
ان کے دلوں کو ہرٹ نہیں کریں. وہ ماں باپ ہے نا, آپ تو ان کا جگر بھی نکال لیں نا تب بھی آپ کو دعائیں دیں گے. ماں باپ ہیں. اولاد بیمار ہو جائے اور اولاد کی کڈنی ڈیمیج ہو رہے ہوں, باپ کہتا ہے میرا ایک کڈنی نکال کے اس کو دے دو. ماں کہتی ہے میرا کڈنی نکال کے اس کو دے دو, میرے بچے کو میرے دونوں کڈنیز دے دو, میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, میری اولاد زندہ رہے. یہ ماں باپ, اور ہم انہی کے ساتھ ہوماسا اور لوماسا کر رہے ہیں, اور قرآن پڑھتے ہوئے خوف بھی نہیں آتا کہ یا اللہ, am I falling under this homasa and lomasa category? Yes, we will fall if we will not be careful in our conversation with our even parents. اسی طرح سے میں ینگ کراؤڈ سے ریکویسٹ کروں گی, مسلمان بچے, مسلمان مرد اور عورتیں ڈیسنٹ ہوتے ہیں, میچور ہوتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں, آپ کو ایک دفعہ پیوبرٹی ہٹ کر گئی 15 سال میں, 14 سال میں, 16 سال میں. For me, now you are grown up man and a grown up woman. آپ کے امی ابو ہوں, رتبے میں آپ سے کوئی بھی بڑا شخص ہو, آپ اس کو بلٹل نہیں کر سکتے. یہ جو اسکول کے اندر ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, یہ جو ہم ہائی اسکولز میں جاتے ہیں, یہ جو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خود بچے بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اگر ایسے بولتے ہیں امی ابو کو, تو یہ بتائیں کہ کیا یہ گناہ ہوتا ہے؟ اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اپنے فرینڈس, کیونکہ ہمیں وہ بیسٹ فرینڈس لگتے ہیں, ہمیں لگتا ہے جیسا یہ ہمیں سمجھتے ہیں ایسا تو دنیا میں کوئی بھی ہمیں نہیں سمجھتا. ان فرینڈس کے ساتھ آپ بیٹھ کر فون پر یا اپنی چیٹنگ میں یا ان سے جو ہے وہ ملتے ہوئے آپ کہیں پتہ ہے میرے امی ابو نا بہت بیکورڈ ہیں, کہیں ہینگ آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, ہر وقت نا ان کو میرے بارے میں ڈر لگتا رہتا ہے, بہت ہی نا اوور پروٹیکٹڈ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کہاں چلی گئی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا کیا دل چاہتا ہے. they don't even bother کہ میں کیا چاہتا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ پیچھے برائیاں جبکہ اماں ابا سامنے موجود نہیں ہیں. بیک بائٹنگ, اور بیک بائٹنگ بھی کس کی؟ ماں باپ کی. ہوماسا اینڈ لوماسا, کلیئرلی what doubt we have in it کہ یہ ہوماسا اور لوماسا نہیں ہے. کیوں؟ صرف قریش جو مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ کا, صرف وہ ہوماسا اور لوماسا ہوتا تھا؟ صرف قریش کے سردار وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کے اندر آتے ہیں؟ کس دھوکے میں رہتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر؟ آپ نے اور میں نے جو ہے وہ کون سی جا کر جنگوں میں حصہ لینا ہے؟ آپ کو میرا جہاد تو یہی ہے کہ ڈیلی لائف میں اپنی زبانوں کو ہومزہ اور لمزہ سے بچائیں. تو ہر کوئی سن لے, لیکلی ہر انسان سن لے, جو بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے, کہاں کہ یہ عمل ماں باپ کے ساتھ کوئی کرے, جو مذاق اڑائے گا اپنے ہاتھوں سے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کا سامان کرے گا. کر رہے ہیں نا ایسے اپنے ہاتھوں سے اللہ کو ناراض کرنے کا سامان؟ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, sometimes it is better to lose and do the right thing than to win and do the wrong thing. یہی ہوتا ہے گھروں کے اندر, جو چیز مجھے اولاد ہوتے ہوئے ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے, اکثر و بیشتر میرے ماں باپ کو ماں باپ ہوتے ہوئے غلط لگ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے اماں ابا کی بات مان لی تو آپ نے غلط کام کر لیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. Now listen this sentence جو انگریزی میں کہتے ہیں, sometimes it's better to lose and do the right thing and then to win and do the wrong thing. اس لیے کہ ایمان ہونا چاہیے 99%. ہاں 1% ماں باپ غلط کا مشورہ دے سکتے ہیں, but that you can do مشورہ with some سمجھدار انسان. 99% آپ کے ماں باپ آپ کی خیر کی بات کرتے ہیں, وہ فار سائٹڈنس میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے مستقبل کے کئی اینگلز کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ماں باپ کو کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھیں. آئی ایم ٹیلنگ یو, دس دنیا, دس لیٹسٹ ورلڈ, دس لیٹسٹ انجینئرنگ آف دس یونیورس جس کے اندر آج کا انسان گھوم رہا ہے, دس از ایکچولی ایکوئنگ کانسٹینٹلی کہ ہمارے ماں باپ نا ہماری کیفیت سمجھ نہیں سکتے. سو دے ڈونٹ نو وٹ ایگزیکٹلی از دا رائٹ تھنگ فار اس, سو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. یہ اس وقت وائبس دنیا دے رہی ہے, جبکہ اگر دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے جو آپ کا بھلا اور خیر چاہتی ہے,
لکھ لیں کہیں پہ، وہ آپ کی امی اور وہ آپ کے ابو ہیں، وہ جو آپ کے لیے اس وقت بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں جب آپ بدتمیزی کر کے انسلٹنگ وے میں جوتیاں پٹکتے ہوئے، دروازے بینگ کرتے ہوئے ان کو شاؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تب بھی وہ نماز میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر آپ کی صحت کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے مستقبل کی خیر کے لیے کانسٹنٹلی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہم انسانوں کی کہ ہم ہومز اور لومز اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو زندگی میں تڑپ رہا ہے ہماری خوشیوں کے لیے۔ کتنا محروم ہے انسان۔ اگر میں اولاد ہوتے ہوئے خدا نہ خواستہ ایسا کر رہی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے محروم کر لیا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کانسیپٹ کیوں دیا ہے۔ اس ویل کے اندر اللہ نے ہم انسانوں کو ڈالنے کے لیے ویل نہیں بنائی، انسان خود ایسے عمل کرتا ہے، اس ویل کا اپنے آپ کو ایلیجبل کر لیتا ہے۔ سوچیں تو، وہی تعصف یاد ہے نا جو میں نے سکھایا تھا، وہی تعصف یہی تو ہے۔ رب تھوڑی چاہتا تھا کہ ہم ماں باپ کے ساتھ یہ کریں، ہومز اور لومز اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے اوپر کیس فائل کر دیا کہ میرے ابا کے انتقال کے بعد میری اماں ساری دولت لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا اپنا بھائی بھی کوئی تمہارا مال غصب کر لے جائیداد میں سے تو تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، ایک جاؤ کورٹ میں تم کیس کر دو مگر اتنا ہی کرنا جتنا تمہارا مظلوم ہوتے ہوئے حق ہو، اور دوسرا اسلام سائملٹینیسلی آپشن دیتا ہے معاف کر دو تو اچھا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا معاملہ چھوڑ دے، جھگڑا ختم کر دے، میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ تو ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ ہو گیا نا، اپنے ماں پر اپنے باپ پر کیس کر دیا۔ سوچیں کہاں گیا احسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ ہومز اور لومز کورٹ میں ماں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کریں گے؟ سوچا ہے کبھی؟ کہاں کا دین اور کہاں کی نمازیں؟ منہ پر مار دے گا اللہ میری نمازیں، میرے روزے میرے منہ پر مار دیے جائیں گے، میرا صدقہ میرے منہ پر مار دیا جائے گا اگر میری ماں اور میرے باپ نے قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دی۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں سے تلاش کریں گے اللہ کی رحمتیں؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ اگر ماں باپ حیات ہیں تو قدر کریں، ان کے ساتھ لان تان نہیں کریں۔ اگر وہ بوڑھے ہیں اور بد پرہیزی کرتے ہیں تو پلیز ان پر غصہ نہیں کریں، نہیں کریں۔ تھوڑی دیر ڈاکٹر کے پاس لے کر بیٹھنا پڑے گا نا، بیٹھ جائیں۔ آپ کو لاکھوں کا کاروبار میں نقصان ہو جائے اس لیے کہ آپ اپنی ماں کو یا باپ کو لے کر کلینک میں بیٹھے ہیں، وہ لاکھوں کا نقصان آپ کو اربوں کے اجر آخرت میں اگر دلوا دیتا ہے تو وہ لاکھوں کا نقصان کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی جائیں گے اور گالیاں نکالیں گے ماں باپ کو، آپ خیال نہیں کرتی ہیں، آپ بد پرہیزی کرتی ہیں، آپ کو میرا خیال نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے میری کارپوریٹ کتنی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، آپ نے میرا اتنا بڑا بزنس جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کروا دیا، آپ نے میرے کلائنٹ کو بھگا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہومز اور لومز، وہ بھی ماں باپ کے ساتھ۔ یہ کام نہیں کریں۔ اور یہ چیزیں نا انسان کے اندر اس کے ایڈلٹ ٹائم میں اسی وقت آتی ہیں جب وہ کانسٹینٹلی بچپن کے اندر اپنے ماں باپ کو ریڈیکیول کرتا رہتا ہے۔ سو ایک ڈیسنٹ رول یہی ہے کہ اگر آپ ایسے انفلوئنسرز کو جانتی ہیں تو ان کو ایک پولائٹ میسج ضرور دیں، پلیز اسٹاپ میکنگ یور ویڈیوز آن ریڈیکیولنگ پیرنٹس۔ سب مل کر ہم یہ میسج دیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ پیسے کمانے کا جائز طریقہ بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کا مذاق اڑائے بغیر۔ اسی طرح سے یہ جو ٹیچرز کا مذاق اڑانا کامن ہو گیا ہے،
ڈیسنٹ انسان یہ کام نہیں کرتے. اسکول کے بچے ہوں یا کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں, اتنے آرام سے استاد کا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی کتنی ویڈیوز تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی جو اس آن لائن ٹیچنگ کے اندر بن گئی, ٹیچر کا مذاق بن رہا ہے اور ہم سب ہنس رہے ہیں. اور پھر اگر کوئی سمجھاتا ہے نہیں بیٹا اچھی بات نہیں ہے, تو بچہ کیا کہتا ہے, اماں پیٹی پیٹی چیزوں پر آپ کیوں اتنا پریشان ہو جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا نا, وی آر جسٹ انجوائنگ. کیا مسلمان, ڈیسنٹ مسلمان, میچور مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ ہم سب میچور ہیں, ہم سب سمجھدار ہیں. ہمارے پیوبرٹی پر ہمارے بک آف ڈیڈ, ہمارا ریکارڈ کھل جاتا ہے. کب آنکھوں نے مذاق اڑایا, کب الفاظ نے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے ریڈیکیول کیا, کب زبان سے ماں کو اونچی آواز میں ہومز اور لومز کیا, کب والد کو ریڈیکیول کر کے بلٹل کر کے ان کے ساتھ ہم نے لمزہ کا کوئی اینگل اڈاپٹ کیا, سب ریکارڈ ہو گیا. یہ جو آج ہم سب پریشان ہیں نا, ماں باپ ہوتے ہیں تو پریشان, ایجوکیشن سسٹم تو پریشان, نیشن وائڈ ہم سب پریشان, سوسائٹل لیول پر ہم پریشان, گلوبل لیول پر ہم پریشان. یہ انسانیت کا ویلیو سٹرکچر اتنا گر کیوں گیا ہے؟ جواب تو ہمارے اپنے پاس ہے. ہم کیوں اتنا پریشان ہیں جس کے ہم جواب تلاش کر رہے ہیں؟ ہر گھر جواب جانتا ہے. اس لیے کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اولادوں کی تربیت کرنا. ہم نے ان کو بے لگام زبانوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. روک ٹوک, ادب, احترام, ڈیسنسی کے پیرامیٹرز سب انسانوں نے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے. ایک بہکا ہوا انداز ہے انسانیت کا, تو بے ادب معاملات تو نظر آئیں گے, ہومز اور لومز تو کامن ہو جائے گا. یہ انسانیت کا ویلیو سٹرکچر تو گر جائے گا, گراوٹ تو آئے گی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بہت سے اس طرح کے انداز ہومز اور لومز کے بریکٹ میں لا کر شرمندہ ہوتے ہیں؟ ہارڈلی اینی. آئی ایم شیور آپ نے بھی سورت الہمزہ کئی دفعہ پڑھی ہوگی, پہلی دفعہ تو نہیں پڑھ رہے ہم. میرے ساتھ صرف ان ڈیپتھ اسٹڈی آپ پہلی دفعہ کر رہی ہیں. سورت الہمزہ تو آپ میں سے بہت سو کو حفظ ہوگی. اما پارا تو بہت سے لوگوں کو حفظ ہوتا ہے نا, اور سورت ہمزہ تو چھوٹی صورتوں میں سے میجورٹی لوگوں کو حفظ ہوتی ہے. کبھی پڑھی اس طرح سے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ میں اپنے آپ کو فلیم تھروور کے طور پر رکھتے ہوئے, یا اللہ کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں؟ کتنے لوگ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اس کیفیت کو, اور یہ ہمارا حال امت کے طور پر بنا ہوا ہے. ہم قرآن پڑھنا پڑھانا ایک طرف رکھتے ہیں, زندگی کے انداز ایک طرف رکھتے ہیں, زندگی کے سٹائلز کو ہم قرآن کے ساتھ سنکرنائز کرنا جو ہے وہ کمپلیٹلی امپاسبل سمجھتے ہیں. یہی تو میں نے آپ سے سمجھایا تھا, if you really want to sit with patience with me in these in-depth studies, then you will come to know that Quran will give you your X-ray of your akhlaq, your ibadat, your ایمان, your کردار. قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈیز تو ہمیں ہمارا ایکس رے دکھا دیتے ہیں کہ ہم انورڈلی کیسے ہیں, اندر سے میری شخصیت کیسی ہے. اور یہ بابرکت مہینہ ہے, اس رب کے دیے کلام سے جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا, خوب دعا کریں اللہ ہماری زبانوں کو ہمزہ اور لمزہ سے محفوظ کر دے. اللہ ہم اپنے فیشل ایکسپریشن سے یا اپنے ہاتھوں سے یا اپنی آنکھوں سے دوسروں کو ہرٹ نہیں کریں. یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ایک طریقہ سکھا دے ڈیسنٹ کانورسیشن کا. میں اپنی دا فلیم تھروورز کی ڈیفینیشنز کو سمجھاتے ہوئے آگے اگلی ایکسپلینیشن پہ جا رہی ہوں, ہمزہ اور لغزہ کی. اور اب میں اولاد سے آگے آ رہی ہوں اسپاؤس ریلیشن شپ میں. دیکھیں, یا اسپاؤس ریلیشن شپ یا اینی ریلیشن شپ, اولاد اور والدین بھی اس میں فال کرتے ہیں, خاص طور پر جب آپ اولاد کو غصے کے وقت سمجھا رہی ہوں, یا آپ بیوی ہیں یا آپ شوہر ہیں اور آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے. لیٹ می شو یو فلیم تھروور کیسے نہیں بننا. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کئی سالوں سے قرآن سے جڑی ہوئی ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا قرآن سے جڑنا ہمیں سن لیس نہیں کر دیتا ہے, ہمیں سپر ہیومن نہیں بنا دیتا ہے, ہمیں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں بنا دیتا ہے. کبھی تو پاؤں سلپ کر ہی جاتا ہے نا, کبھی زبان غلط بول ہی دیتی ہے, کبھی اختلاف بڑھ ہی جاتے ہیں, کبھی غصہ ریج بن ہی جاتا ہے, کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے بھی ہو ہی جاتا ہے. ہاں یقیناً ہم عادتاً یہ کام نہیں کرتے,
لیکن جو میں آپ کو اس وقت سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے، بحث ہو جائے، سامنے اولاد ہے یا سامنے شوہر ہے یا سامنے بیوی ہے، ہم جب آپ کا کسی سے اختلاف ہو چاہے ہلکا پھلکا ہو، ایک کام ضرور کریں، بیکاز وی پریکٹیکلی وانٹ ٹو اوائڈ ایوری کائنڈ آف ہومس اینڈ لومس. سو میں آپ کو پریکٹیکلی ایک اور چیز آج بتا رہی ہوں جہاں میں نے آپ کو زبان کو تھامنے کے بہت سے اینگل بتائے. جب آپ کسی سے اختلاف کر رہی ہو نا، پلیز اپنے دونوں ہاتھوں کو دبا کر پکڑ لیں. دس از ویری امپورٹینٹ. یہ آپ سب نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب ہم غصے میں سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال اٹھا اٹھا کر ہاتھوں کو کرتے ہیں نا، بعض اوقات اس طرح سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر چیخنا، ایسے موقع پر یہ ہاتھوں کے موومنٹس سامنے والے کو حقیر دکھانے میں زبان سے زیادہ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو سامنے والے پر غصہ آ رہا ہے، آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، جہاں زبان کو کنٹرول کرنا ہے وہاں پلیز اپنے ہاتھوں کو بالکل دبا کر پکڑ لیں. سامنے دبا کر پکڑنا ہے، سامنے پکڑ لیں. آپ نے پیچھے ہاتھوں کو دبا کر پکڑنا ہے، پیچھے ہاتھوں کو دبا پکڑ لیں. ہاتھ میں موبائل ہے تو اس کو دبا کر پکڑ لیں. جسٹ ہولڈ یور ہینڈز ٹائٹ کہ آپ اٹھا اٹھا کر اپنی گفتگو میں ان کو استعمال نہ کریں. اور فلیم تھروورز کے اینگل سے ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آج کمپلیٹ کروں گی، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ٹائم پر کمپلیٹ کر لوں، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس ریلیٹڈ ٹو ویمن، خاص طور پر انڈر دا ٹاپک آف دا فلیم تھروورز. دیکھیں گھریلو لیول پر عورتوں کو کئی رشتوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. دیکھیں میں عورتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ رشتوں کو تو مردوں کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، لیکن میجورٹی آف دا ٹائم آپ کیا سنتی ہیں؟ ہوم میکر کون ہوتا ہے؟ مرد نہیں ہوتا ہوم میکر، عورت ہوتی ہے ہوم میکر. رشتوں کو بھی نبھاتی ہے، میکے کو بھی نبھاتی ہے، سسرال کو بھی نبھاتی ہے، شوہر کے ساتھ بھی لونگ ہوتی ہے، اولاد کی تربیت میں بھی وزڈم کے ساتھ معاملہ کرتی ہے. سو میں اس وقت خاص طور پر کیونکہ میں خود عورت ہوں اور میری میجر آڈینس خواتین ہیں، تو میں عورتوں کو ایڈریس کر رہی ہوں، میں بیٹیوں کو ایڈریس کر رہی ہوں، میں بہنوں کو ایڈریس کر رہی ہوں. بیکاز ہم نے قرآن کی خوبصورتی ہر دن اپنے اندر ایبزارب کرنی ہے، اپنے فائبر میں لے کر آنے ہیں. یہ جو ہم عورتوں کے اندر مختلف رشتوں کے اندر کبھی کبھی ایک دوسرے پر ڈومیننٹ ہونے کی عادت آتی ہے نا، یہ بہت ہماری غلطیوں کو تباہ حد تک بڑھا دیتی ہے، ہماری نیکیوں کو کھانے کا باعث بن جاتی ہے. دیکھیں ساس ہے نا آپ اگر، تو پلیز یہ فلیم تھروور بننے سے بچ جائیں. بہو کو عزت دیں، اس کی انڈیویجویلٹی کو ریکگنائز کریں، اپنی بہوؤں کو گرو ہونے کا موقع دیں. اور آپ ساس ہیں، اس کی ہیلپ کریں، اس کو اس کی انڈیویجویلٹی میں گرو ہونے کی. اور یہ آپ کو اسی وقت کرنا آئے گا جب آپ قرآن کے سائے میں آ جائیں گی. اکثر و بیشتر عورتیں کہتی ہیں جہاں میں کوئی پوسٹ لگاتی ہوں ساسوں کے لیے کہ پلیز بی نائس ود یور بہوز، ساری ساسیں نیچے کامنٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر میری ٹیم کہتی ہے عائشہ آپ ایک جو پوسٹ ہے وہ بہوؤں کے لیے لگا دیں. میں نے ایک وقت میں ایک چیز کو ایڈریس کیا ہے. اگر آپ انڈر دیٹ کیٹیگری فال نہیں کر رہی، آپ ایک اچھی ساس ہیں، تو کمنٹ کرنا ضروری تھوڑی ہے آپ کو چاہیے بہوؤں کو بھی سبق دیں. یہ آپ کے کامنٹس بتاتے ہیں آئی ایم سوری ٹو سے، ایک ساس کا میری ساس کے بارے میں اچھا بننے کی پوسٹ پر نیچے کامنٹ آئے بہوؤں کو بھی آپ سمجھایا کریں. یہ نشانی ہے کہ یہ کامنٹ وہیں سے آیا ہے جہاں ساس خود پرابلمیٹک ہے. دیکھیں جب ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے نا اور واقعتاً ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں گے، ہم صرف سیکنگ نالج فار دا سیک آف سیکنگ نالج نہیں ہوگی، بلکہ سیکنگ نالج فار دا سیک آف ریکٹیفیکیشن آف دا مسٹیکس ہوگی. سو آپ کو اپنے اندر کا گند، جی دوسروں کے اندر کا گند نہیں، آپ کو اپنے اندر کا گند اس قرآن کی روشنی میں ضرور نظر آئے گا. ہمارے اندر ہومزہ اور لمزہ آج معاشرے کے لیول پر عام ہے، اور ہم اب آ گئے ہیں قرآن کے سامنے، اور اب ہم نے اپنے اندر سے اس ہومز اور لمز کو نکالنا ہے. کئی اور اینگل ہو سکتے ہیں، میں چند آپ کے سامنے پریکٹیکلی رکھ رہی ہوں. وہ سب عورتیں جن کو بہو ہوتے ہوئے اپنی ساسوں کو اپنانے میں پرابلم ہے،
وہ سب عورتیں جن کو ساس ہوتے ہوئے اپنی بہوؤں کو اپنانے میں پرابلم ہے، وہ سب نندیں جن کو اپنی بھابھیوں کو اپنانے میں پرابلم ہے، وہ سب بھابیاں جن کو اپنی نندوں کو اپنانے میں پرابلم ہے. اینڈ آئی ایم ایڈنگ ون مور تھنگ، لسن ویری کیئرفلی، فتنہ آف دس ٹائم، وہ سب خواتین جن کو اپنے میل کزنس کی بیویوں کو اپنانے میں پتہ نہیں کون سا ٹارچر محسوس ہوتا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ میل کزنس کو کی وائفز کو اپنانے میں ٹارچر محسوس ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ، یہ ساری کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں نا، جن جن کو بہو کو ساس سے، ساس کو بہو سے، نند کو بھابھی سے، بھابھی کو نند سے، اور وہ کزنس جن کو اپنے میل کزنس کی بیویوں کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ساری وہ کیٹیگریز ہیں جو سب سے زیادہ خاندانوں کے اندر ہمزہ اور لمزہ کے مظاہرے کرتی پھرتی ہیں. میں آپ کو اس وقت فار دا سیک آف ایڈوائس یہ پرابلمس بتا رہی ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. سمپل بات، کیا کرتے ہیں ہم؟ جب ہم حال چال صرف بیٹے کا پوچھتے ہیں، بھائی بہو کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ ہے آپ کا ہمزہ اور لمزہ. لیٹ می ٹیل یو اے گراؤنڈ فیکٹ. جب آپ حال چال صرف بھائی کا پوچھتے ہیں اور آپ بھابھی کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتی ہیں. لیٹ می ٹیل یو اے گراؤنڈ فیکٹ آف آر سوسائٹی. حال چال آپ صرف اپنے میل کزن کا پوچھتی ہیں. فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوگی تو اپنے میل کزن کو میسج کر کے بتائیں گی، اس کی بیوی کو نہیں. کیوں؟ Are you not expecting her the part of family now? These all are falling the maharat of Humaza and Lumaza under the title of our home politics. یہ آج ہو رہا ہے. سو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، بہو ہو یا بھابھی ہو یا کزن کی بیوی ہو، اس کو ایسے فیل کرانا جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سامنے آتی ہے تو سلام علیکم، وعلیکم السلام، ادروائز بھائی ہم تو اپنے بیٹے سے ہی کنسرنڈ ہے نا، بھائی ہم تو اپنے بھائی سے ہی کنسرنڈ ہے نا، بھائی ہم تو اپنے ڈائریکٹ کزن سے ہی کنسرنڈ ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کے دل کا میل ہے جو ایکچولی آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے باہر ریفلیکٹ کر رہا ہے. اور قرآن اس کو باہر لاتا ہے. قرآن سمجھا رہا ہے عقل کے انسانوں، اپنے آپ کو اس ہمزہ اور لمزہ کی کیٹیگری سے باہر نکالو، اس سے پہلے کہ ویلن کا مقام آ جائے. اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کے اندر یہ خرابی ہے، سو بی ویری کیئرفل، یہ ہمز یا لمز میں آ جائے گی. جب کوئی بھی انسان، ہم میں سے کوئی بھی، جب اپنے ایکشن سے سامنے والے کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کی نا ہماری نظروں میں زیادہ ویلیو نہیں ہے، ظاہر پتہ جب بھی آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہی ہیں، جب بھی آپ اس کو میسج نہیں کر رہی ہیں، جب بھی آپ اس کو کال نہیں کر رہی، جب بھی آپ اپنے بیٹے کو کال کر کے بھی اس کی خیریت نہیں پوچھ رہی، جب بھی آپ اپنے بھائی کو کال کر کے بھی بھابھی کا ذکر ہی نہیں ہے کوئی، جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ آپ کے اندر کا نا ہمز اور لمز ہے جو اس ایٹیٹیوڈ میں باہر ریفلیکٹ کر رہا ہے. کیا کرتا ہے انسان؟ اس ایٹیٹیوڈ سے آپ نے نہ بہو کا نقصان کیا، اس ایٹیٹیوڈ سے نہ آپ نے اپنی بھابھی کا نقصان کیا، اس ایٹیٹیوڈ سے نہ آپ نے اپنے میل کزن کی بیوی کا نقصان کیا. آپ نے اپنا گرا ہوا کردار اپنے رب کے سامنے واضح کر دیا. That's it. آپ کے فرشتوں نے آپ کا ہومز اور لمز لکھ لیا. اس کا ان میں سے کسی رشتے کا آپ نے نقصان نہیں کیا. سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ ہے the flame throwers ہمزہ and لمزہ in our practical realities. تو ہدایت والا انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح شروع کر دیتا ہے. علم کو ایسے اپناتا ہے کہ گناہ کے اندھیرے ہٹتے جائیں اور عمل کا نور آتا جائے. زیادہ فوکس ہمارا اپنے اندر کی شخصیت کے نکھار پر آ جائے. اس رمضان یہ کوشش کیجئے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی درستگی کی کوشش کیجئے. جو خواتین ان رشتوں میں یہ پہلو ایڈاپٹ کرتے ہیں، آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے گا. اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا ہے، میں آپ کو بتا دوں پھر وہ انسان اپنا گلٹ کیسے دکھاتا ہے، اس کا گلٹ کیسے نظر آتا ہے. ان رشتوں میں تو کچھ کو اتنا بلٹل کرے گا کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور پھر باقی خاندان میں اوور اخلاق کے مظاہرے ہوں گے. دانت بند ہی نہیں ہو رہے، پوری بتیسی نظر آ رہی ہے ہر وقت. ویسے اپنے گھر میں نہ بہو کو لفٹ ہے، نہ بھابھی کو لفٹ ہے،
نہ اپنے کزن کی وائف کو لفٹ ہے. باقی پورے خاندان میں بس کھلکھلاتے ہوئے اور بتیسی نکالتے ہوئے اور ٹھٹھے مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کا گلٹ ہوتا ہے جو انسان اس طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل ہے اس قرآن میں. ہم کہتے ہیں ارے بھائی یہ کیسی باتیں قرآن کی کلاس میں. یہی تو ہے قرآن. اور کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے؟ کیا ہم ڈیلیگیشن لے کر جا رہے ہیں اس وقت یمن؟ کیا آپ اور میں اٹھ کر جا رہے ہیں اس وقت پیلسٹائن کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کچھ بہتر کر سکیں؟ میں اور آپ تو اٹھ کر نہیں جا رہے. سو واٹ از آور جہاد؟ How we can save ourselves from Humaza and Lumaza? How we can save ourselves from Wail? How we can save ourselves on the day of accountability? اصلاح کے ساتھ ڈیلی میٹرز میں ہومز اور لمز سے خود کو دور کرتے ہوئے، ماں باپ کا احترام بڑھاتے ہوئے، ماں باپ کی غلطیوں کو پک نہ کرتے ہوئے، ماں باپ کی غلطیوں پر فالٹ فائنڈر نہ بنتے ہوئے، الٹا ان کے حق دعائیں کرتے ہوئے، اور سائملٹینیسلی ماں باپ کی غلطیوں کو اپنے اندر نہ لاتے ہوئے، ان کی غلطیوں سے خاموشی سے ایسے سیکھنا کہ اپنی اولاد کے ساتھ ویسا عمل نہ اڈاپٹ کرنا تاکہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. اپنے جہاں بیٹوں کو عزت دیتی ہیں آپ، بہوؤں کو عزت دینا شروع کریں. ان کو گھر کا حصہ سمجھیں. وہ آپ کے گھر کا حصہ ہیں. ان کو بنائیں اپنے گھر کا حصہ. ان سے مشورے لیں. میں بہو کو بھی یہی کہوں گی، ساس کو عزت دیں، ساس سے مشورے لیں، ان کو اپنی شاپنگز لا کر دکھائیں. دیکھیں امی، آنٹی، پھپھو، چاچی، مامی، آپ جو بھی ان کو کہتی ہیں، دیکھیں میں لے کر آئی ہوں، آپ دیکھیں اچھا ہے نا. وہ آگے سے جو بھی کہیں آپ دکھائیں. آپ کا اخلاق ہے. ان سے اپنی خوشیوں کو، ایک دوسرے سے ساس بہو اپنی خوشیوں کو چھپائیں نہیں. دیکھیں آپ ساس ہے نا، تو میں بار بار ساس کو اس لیے کہتی ہوں کہ ساس بڑی ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ بہو کے ساتھ اس کو گھر کا حصہ فیل کرائیں، اس سے مسائل ڈسکس کریں، تاکہ آپ اس کو ڈس اون نہ کریں کہ اب جہاں اپنی بیٹی آئی تو من 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 باتیں ہو رہی ہیں، اور جہاں بہو آ کے بیٹھی چپ کا روزہ رکھ لیا. سائم بن گئے پورے کے پورے، روزے دار، جیسے زپ لگ گئی ہے ہونٹوں کے اوپر. سیم از دا کیس فار دا نندے. بھابھی کے گھر جب نندے آئیں تو پلیز اس کو یہ نہ کہیں ہم بھائی کے گھر جا رہے ہیں. کیوں؟ بھابھی کے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی کے گھر کو بھائی پلس بھابھی کا گھر سمجھیں. وہ گھر بھابھی کا ہے. عورت گھر سے ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں. 90% لوگ ایسے ہی بولتے ہیں امی کے گھر جا رہی ہوں. سو جب بھائی کے گھر بہنیں آتی ہیں تو کیوں کہتی ہیں ہم بھائی کے گھر جا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتی ہم بھابھی کے گھر جا رہے ہیں؟ اچھا یہ کون سی پالیٹکس ہے؟ یہ مجھے آج تک کلک نہیں کرتی. اگر نند اپنے گھر کا ذکر کرے گی تو کہے گی میرا گھر، اور بھائی کا گھر کہے گی تو یہ نہیں کہے گی بھابھی کا گھر، پھر کہے گی بھائی کا گھر. This is actually our shortcomings. اور قرآن اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی شارٹ کمنگ سے کانسٹینٹلی سیکھتے رہیں. تو بہو کو عزت دیں، ساس کو عزت دیں. ساسوں سے میں کہہ رہی ہوں ہمز اور لمز سے بچنے کے لیے اپنی بہو کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں. نندوں سے کہوں گی کہ بھابھی کو عزت دیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، وہی نندیں اپنے میکے میں عزت کا مقام پاتی ہیں جو بھابھیوں کو عزت دیتی ہیں. ورنہ نندوں کی اجنبیت ہی گھروں کے ماحول کو خراب کرتی ہے، خاص طور پر جب نندیں عمر میں بڑی ہوتی ہیں. آپ پیار سے اس کو اپنا لیں گی نا، اپنی بھابھی کو، وہ اپنا لے گی آپ کو. ہاں اکا دکا کوئی ایکسیپشنل کیسز پاگل کریک ہو سکتے ہیں، ادروائز میجورٹی خواتین جب سسرالوں میں جاتی ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے، وہ تو ویسے ہی بیچاری عورت ڈپرائیوڈ ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے کمرے کو، اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا پورا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ گئی ہے. اپنائیں تو اس کو تھوڑے دن کے لیے، اس کی ایموشنل فیلنگز کو سمجھیں، اپنائیں، ڈس اون نہیں کریں. آپ شروع میں ڈس اون کر دیں گی تو وہ کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں سمجھ سکے گی. سو برائے مہربانی ہمس اور لمس سے بچنے کے لیے یہ طریقے اڈاپٹ کریں. اور وہ سب خواتین جن کو اپنے میل کزنس کی وائفز کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے، میں ان کو مشورہ دوں گی، آپ سب کو مشورہ دے رہی ہوں، اپنے میل کزنس کے ساتھ ایک مناسب ڈسٹنس، ڈیسنٹ ڈسٹنس برقرار رکھیں. سیل فون کی دنیا میں بہتر ہے کہ آپ اس کی بیوی سے رابطے میں رہیں، اس کی بیوی کے تھرو حال چال پوچھیں، اس کی بیوی کو فون کریں. بہرحال میل کزن آپ کا نام محرم ہے، اور شیطان کسی وقت بھی درمیان میں آ کر
معاملے کو اچک سکتا ہے، یا آپ کے اور اس کے درمیان میں، یا اس آپ کے کزن اور اس کی بیوی کے درمیان میں. شیطان تو کبھی بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح سے کیئرفل ہو جائیں کہ شیطان درمیان میں نہ آئے. اپنا وقت، اپنی ہنسی، اپنا چلبلا پن اپنے میل کزن کی بیوی کے ساتھ اپلائی کریں. دیٹس مچ بیٹر، دیٹس مچ ڈیسنٹ. اگر آپ واقعی ایک پروقار عورت ہیں تو آپ کی صرف زبان نہیں، آپ کا پورا کردار، آپ کی باڈی لینگویج آپ کی گریس کو پریزنٹ کرتی ہے. اور ایسی خواتین جو ہوتی ہیں وہ خاندانوں میں کوئی اچھا نمونہ نہیں بنتی ہیں. میں آپ کو اگر رسپیکٹ فلی کہہ رہی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کو ایسی بیماری ہے کہ میل کزن کی بیوی برداشت نہیں ہوتی اور میل کزن سے آپ ٹھٹھے لگاتی رہتی ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ، ایسی خواتین مجھے مینٹلی اسٹیبل نہیں لگتی ہیں. اور ایسی ہی خواتین ہوتی ہیں جو پھر پیٹھ پیچھے ان کزنس کی بیویوں کو ہمز اور لمز کا نشانہ بناتی رہتی ہیں. سو آج ہمارا سبق کیا ہے؟ تھرو دا ٹاپک آف دا فلیم تھروورز، ہمزہ اور لمزہ نے ہمیں ہمارے گھروں کی ایک تصویر دکھائی ہے. اینڈ وی ول ٹرائی آر لیول بیسٹ. چاہے ہم ماں باپ ہیں، ہم اولاد کو بلی نہیں کریں گے. ہم اولاد ہیں، ہم ماں باپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے. ہم اپنے گھروں میں اختلاف ہونے کی صورت میں اپنے ہاتھوں کو بالکل کنٹرول کر کے رکھیں گے. ہم اپنے گھروں میں اپنی ساسوں کو اور اپنی بہوؤں کو عزت دیں گے، ان کو اون کریں گے. ہم اپنے بھابھیوں کو اور اپنی نندوں کو اون کریں گے. ہم اپنے میل کزنس کی بیویوں کو اون کریں گے، ان کو رسپیکٹ دیں گے، ان سے حال چال اور ان سے میل جول جو ہے وہ اپنا بڑھائیں گے. اور ایک ڈیسنٹ طریقے یہ جو اڈاپٹ کریں گے آپ، اس سے آپ اپنے اخلاق کو سنواریں گی اور آپ اپنے پیچھے اپنی نسل کے لیے ویلیو اسٹرکچر چھوڑ کر جائیں گے. سو اسی ٹاپک کے ساتھ الحمدللہ ہمارا فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا، جس میں ہم نے اپنے آپ کو ہومس اور لومس سے بچانا تھا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو حق کے ساتھ ہماری شخصیت کے نکھار کا حصہ بنا دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، ہمارے ماں باپ کے لیے ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے ہوں، ان کی بد دعائیں نہیں. اللہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں، ان کو ریڈیکیول کرنے والے نہیں. اللہ ہم اپنی ماں باپ کا صدقہ جاریہ بننے والے ہوں، ان کے لیے عذاب جاریہ بننے والے نہ ہوں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرمائیے اور ہمیں روز محشر ان کی شفاعت کے لیے حقدار بنا دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.